अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सोहराब बरकत हूँ। पाकिस्तान की तारीख़ का एक सबसे बड़ा फ़ैसला आया है, सबसे बड़े केस पर फैसला आया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनकी अहलिया की नज़रसानी की आज दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। इस पर जो डिटेल्स हैं या जो मुख्तसर फ़ैसला है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आप MJ TV पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी डिटेल्ड बात की है, या टेलीविज़न स्क्रीनों पर आप देख रहे होंगे। लेकिन इसको एक ब्रॉडर कैनवस में समझने की और देखने की कोशिश करते हैं, इस फैसले की सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्यों। मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? मतीउल्लाह जान साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि इस फैसले की सिग्निफिकेंस क्या है। एक रेफरेंस फाइल किया गया काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, उसके बाद वो रेफरेंस क्रैश हुआ, उसके बाद वो FBR को डायरेक्शंस दी गई हैं और आज उनकी नज़रसानी की दरख्वास्तें मंजूर हो गई हैं। हाउ यू विल कंक्लूड इट? देखिए, इस फैसले की उतनी अहमियत है जितनी अहमियत चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की 2023 में चीफ़ जस्टिस बनने की है। हम सब जानते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते और वो फ़ौज के सियासत में किरदार के हवाले से भी बड़ी ठोस राय रखते हैं। तो एक ये तासुर था कि शायद उनको चीफ़ जस्टिस बनने से रोकने के लिए रेफरेंस भी दायर किया गया, और ख़ासकर उन्होंने जो फैज़ाबाद धरना केस में फ़ैसला दिया था तो उसकी वजह से भी। तो आज का जो फ़ैसला है उसकी अहमियत ये है कि जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आइन और कानून की बालादस्ती के एडवोकेट्स के लिए एक बहुत बड़ी और बड़ी अच्छी खबर है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो पहले तो रेफरेंस था सदारती, वो क्वैश कर दिया 10 जजों ने। जी। और आज एक बार फिर 6-4 की अक्सरियत से जजों ने जो FBR की तहकीकात थी और मज़ीद जुडिशल काउंसिल ने जो कार्रवाई करनी थी उसको भी ख़त्म कर दिया है। तो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो दफन हो चुके हैं, और कोई भी फोरम जो है उन इल्ज़ामात और उन मालूमात या FBR चेयरमैन की रिपोर्ट की बुनियाद पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। हत्ता कि अब क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब वापस बतौर एक सुप्रीम कोर्ट जज अपना ओहदा संभालेंगे, तो अब किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन जो चेयरमैन FBR की रिपोर्ट से निकलेगी या लीक आउट होगी या मीडिया पे इस्तेमाल होगी तो बराह रास्त तो इन्हें अदालत के ज़ुमरे में आएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए, और ये एक तारीखी बात थी कि एक जज अपनी अहलिया के साथ ज़ाती तौर पे पेश हो रहा है बगैर किसी वकील के मुआवनत के। मगर इसमें एडवोकेट मुनीर मलिक, एडवोकेट बाबर सत्तार और जो दूसरे वकला की टीम थी उनके एडवोकेट सलाहुद्दीन जो है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने जो बुनियाद फराहम की थी वो बुनियाद इतनी ठोस थी कि जिसके बाद अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरीना ईसा जो है नज़रसानी की स्टेज पे उनको ये कामयाबी मिली है, और ये एक तारीख़ है सुप्रीम कोर्ट की और पाकिस्तान की भी। जी बिल्कुल तारीख़ बनी है। मतीउल्लाह जान साहब, इससे पहले जो आपने एक व्लॉग किया था, आपकी 1 घंटे का गालिबन वो लाइव था, आपकी वीडियो थी, उसका जो कैप्शन था वो ये था कि टारगेट लॉक कर दिया गया है और अब वो रेडी हैं। अब क्यों टारगेट लॉक कर दिया गया था, किसने लॉक किया था? और ये जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब फैज़ाबाद धरने के हवाले से बातें करते रहे कि मैंने वो फ़ैसला दिया था जिसकी वजह से हुकूमत मुझे हटाना चाह रही है और 2023 में चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देना चाह रही, क्या था उस फैसले में? 2000 जो फैज़ाबाद का जो धरने के केस का फैसला था। देखिए, टारगेट लॉक करने के जो गैजेट्स हैं वो जिन इदारों के पास हैं वो तो टारगेट लॉक करके बैठे हुए थे, और वो जो रेफरेंस थे वो मिसाइल भी फायर हुआ था। और जो समात के अंदर जो मामलात हम देख रहे थे उनमें कुछ मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो आइनी और कानूनी सवालों और बातों से ज़्यादा इल्ज़ामात के हक़ाइक़ में दिलचस्पी ले रहे थे, और बार बार ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड पे लाने की कोशिश कर रहे थे कि जिसकी वजह से ये तासुर मिल रहा था कि शायद वो टारगेट अभी भी लॉक है और मिसाइल अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, और यकीनी तौर पे बड़ा वाज़ह नज़र आ रहा था। मगर ये बड़े ही एक अच्छी बात ये हुई है कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा के दलाइल की बात और जो सरकारी वकील था उसने कुछ ऐसी बातें कर दी कि जिससे दूसरे जजेस को इस बात का यकीन हो गया कि टारगेट लॉक लगता है और मिसाइल फायर हुआ है, जब वो उन हक़ाइक़ को भी सामने लाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंजर आम पे आए थे। और ये नज़रसानी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर महदूद थी और उसी के ऊपर बात होनी चाहिए थी। तो मेरे ख्याल में कुछ जजेस को भी एहसास हो गया, मुअज़्ज़ज़ जजेस को, कि ये मामला कुछ और ही लग रहा है, और जो दिलचस्पी हक़ाइक़ को रिकॉर्ड पे लाने की दिखाई गई कुछ जजों की तरफ से, तो उनके साथी जजेस को भी उनको यकीन हो गया कि ये मामला गलत है, और आइनी और कानूनी तौर पे अगर सरीना ईसा को सुना ही नहीं गया
گیا تو FBR کو ان کے خلاف تحقیقات کا حکم کیسے دیا جا سکتا تھا؟ تو ایک یہ بڑی ایک بنیاد تھی میرے خیال میں. تو جو فیض آباد دھرنا کیس تھا وہ بڑا ڈیٹیل میں آپ نے پڑھا, میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن آپ کی کیا رائے ہے اس میں؟ کون سی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ ریفرنس بھی پیش کیا گیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس چیز پر زیادہ ایمفیسائز کرتے رہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے جو خادم رضوی صاحب نے اسلام آباد میں پنڈی میں دھرنا دیا تھا اس کی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ اس فیصلے میں افواج پاکستان کے سربراہان کو حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ماتحت جو سرکاری افسران ہیں, جو اہلکار ہیں, جو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. اور اسی فیصلے میں یہ آبزرویشن دی گئی تھی کہ اس وقت کے فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے جو یہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن شفاف ترین الیکشن تھے, یہ ایک سیاسی سرگرمی تھی. اور اس فیصلے میں یہ واضح کیا گیا تھا کہ تمام باتیں جو ہیں یہ اس حلف کی خلاف ورزی ہیں جو افواج پاکستان اٹھاتی ہیں, اور یہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہیں. اور اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو تحریک لبیک پاکستان ہے اس کے ساتھ جو ہیں ان پاکستان کے اپنے اداروں کے جو رابطے ہیں ان کے بارے میں بھی معلومات سامنے لانی چاہیے اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, اور اس طرح کی مذہبی تنظیموں کو جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. اور اس فیصلے میں 12 مئی کا بھی ذکر کیا جس میں جنرل مشرف کے دور میں کراچی میں قتل عام ہوا تھا, اور بڑی تاریخ کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ چیزیں سامنے ریکارڈ پہ لائی گئی تھی. تو یہ وہ وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے دھرنا کا فیصلہ جو تھا اس کے خلاف افواج پاکستان کی طرف سے, وزارت دفاع کی طرف سے, حکومت کی طرف سے, تحریک انصاف کی طرف سے, شیخ رشید جیسے سیاستدانوں کی طرف سے نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی گئی تھی. اور وہ تمام نظر ثانی کی درخواستیں ابھی بھی پینڈنگ ہیں اور ابھی تک ان کی سماعت شروع نہیں ہوئی, اور یقینی طور پہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی اب اس نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کریں گے. جی, چیف جسٹس بھی بن جائیں گے 2023 میں. مطیع اللہ جان صاحب, مجھے یہ چیز بتائیں کہ آپ کے اس فیصلے کو پر عمل درآمد کرانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ایک تو چیز یہ, دوسری چیز یہ کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پراپرٹیز وہاں پر لنڈن میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تیسری چیز یہ کہ یہ جو فیصلہ کویش کیا تھا وہ میلافائڈ ان انٹینٹ تھا یا میلافائڈ ان فیکٹ تھا؟ اگر میلافائڈ ان فیکٹ نہیں تھا تو پھر پراپرٹیز ہیں تو ان پر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے یہ جو ریفرنس دائر کیا گیا تھا صدر کی طرف سے, اس میں الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے لندن کی پراپرٹی ظاہر نہیں کی. ٹھیک ہے. اچھا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وہ لندن کی پراپرٹی تو میں نے تو نہیں ظاہر کرنی تھی کیونکہ وہ اہلیہ خود مختار ہیں اور شادی سے پہلے ان کے پاس اتنے وسائل تھے اور ان کے بچے بھی بالغ ہیں, وہ اپنی جابس بھی کرتے ہیں, ڈیپینڈنٹ بھی ہیں, تو یہ پراپرٹیز انہوں نے بنائی تھی. تو قانون میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ یہ پراپرٹیز میں نے ظاہر کرنی تھی. اور سپریم کورٹ نے جب صدارتی ریفرنس کو ختم کیا تھا تو اس میں انہوں نے تسلیم کیا تھا کہ جو ٹیکس کے قوانین ہیں ان قوانین وہ مبہم ہیں اور ان کے تحت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ پابند نہیں تھے کہ وہ پراپرٹی ظاہر کرتے, تو صدارتی ریفرنس بھی انہوں نے ختم کر دیا. اعتراض اس پہ ہوا تھا کہ جب سپریم کورٹ کے اندر سے کچھ 7 ججوں نے کہا کہ مزید تحقیقات کی جائیں, صدارتی ریفرنس کو ختم مطلب مزید تحقیقات کی جائیں. جیسے نواز شریف کے کیس میں کہا گیا تھا کہ جی JIT بنا دی جائے, تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک ریفرنس ختم کر دیا, میرا اتنا میڈیا ٹرائل ہوا, اتنے الزامات لگے, تو اب آپ کس آئین اور قانونی اختیار کے تحت سپریم کورٹ نیا ریفرنس کیسے تیار کر سکتی ہے اور FBR کو حکم دے سکتی ہے؟ تو آج سپریم کورٹ کے 6 ججوں نے تسلیم کیا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ آئینی اور قانون اختیار ہی نہیں تھا کہ نیا ریفرنس تیار ہو. جہاں تک پراپرٹیز کا تعلق ہے, کیا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ حکومت اگر چاہے تو نیا ریفرنس بھیج دے, دوبارہ بھیج دے, لیکن یہاں پہ معاملہ سپریم کورٹ کے اختیارات کے تھا. حکومت کے اختیارات پہ تو ابھی بھی کوئی پابندی نہیں ہے, اگر وہ چاہیں تو نیا ریفرنس بنا کے بھیج دیں. تو تحقیقات اصولی طور پہ تو سارے ججوں کے اثاثوں کی تحقیقات ہونی چاہیے, صرف ایک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نہیں ہونی چاہیے, سپریم کورٹ کے سارے ججوں کو. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اور ان کی اہلیہ نے تو اپنے اثاثے جو ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ڈال دیے, باقی کسی جج نے نہیں ڈالے. تو اگر حکومت چاہے تو نیا ریفرنس بھیج دیں, سارے ججوں کے اثاثوں کے سامنے لے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کچھ چیز چھپا رہے تھے, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے آنیسٹ اور اسٹریٹ فارورڈ جج ہیں, بڑے اصولی جج ہیں اور وہ اسٹینڈ لینے والے جج ہیں, انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں. اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے. جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, اقلیتی فیصلہ, وہ بھی کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. اور وہ کیوں نہ کہیں, کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ واحد جج ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے آج تک سرکاری کوئی پلاٹ نہیں لیا, جبکہ سپریم کورٹ کے بہت سے ججز 2 پلاٹ لے چکے ہیں, اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. مطیع اللہ جان صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ جی سوشل میڈیا پر جو لوگ کورٹ کے خلاف یا فیصلوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے اور ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائیاں ہونی چاہیے. آپ نے اس سارے کیس میں بہت ساری ان بائسڈ رپورٹنگ کی ہے MJ TV پر, جو ہمیں ظاہر YouTube پر اویلیبل ہے, اور ٹیلی ویژن میڈیا کو آپ فالو نہیں کر سکتے یا اس کے اوتھینٹسٹی پر آپ کو ہمیشہ سے ڈاؤٹ رہتے ہیں.
اس حکم پر یا یہ جو انسٹرکشنز دی ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایسا کون سا ادارہ ہے جس پر ایک جرنلسٹ بات نہیں کر سکتا یا جس پر ایک ان بائسڈ اوپینین نہیں رکھ سکتا ایک صحافی؟ دیکھیں، جب کوئی بھی معزز جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا یہ کہتا ہے کہ توہین عدالت کی پہ کارروائی ہونی چاہیے، تو آبویسلی یہ تو قانون میں لکھا ہے. یہ معزز ججز صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنا بلند آواز میں اور ہر کیس میں اس طرح کی آبزرویشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو عدالت نے کرنا ہوتا ہے وہ اس پہ شور نہیں ڈالتی ہے، وہ کارروائی کرتی ہے. وہ انڈیویجولس کو ان کے خلاف ثبوت ہو تو اس کے ایویڈنس کی بنیاد پہ ان کو قانون کے مطابق ان کے جو رائٹس ہیں ان کو رائٹس دیتے ہوئے ان کے اوپر پروسیڈ کرتی ہے. یہ جو اس طرح کے ریمارکس دینا اور خبریں چھپانا اور ٹکرز بنوانا ٹی وی چینلز پہ کہ کارروائی ہونی چاہیے خلاف ججوں کے، دیکھیں یہ خلاف کچھ نہیں ہوتا. جو چیز کرنی ہے آپ قانون کے مطابق کریں. عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، فیصلوں کے اوپر رائے دیتے ہیں اور فیصلوں کے اوپر رائے دینا صحافیوں کا حق ہے. فیئر کمنٹ صحافیوں کا حق ہے. مگر جب ججز جو ہیں غیر ضروری طور پہ اس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں تو اس سے آرٹیکل 19 آزادی رائے متاثر ہوتا ہے، وہ دباؤ میں آتا ہے. اور ججز یہ تاثر بنا رہے ہوتے ہیں کہ صحافی جو بھی بات کرتے ہیں فیصلے کے متعلق وہ عدلیہ کے خلاف ہوتی ہے اور توہین عدالت ہوتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. ججز جو ہیں آئین اور قانون نے ان کو جو اختیار دیا ہے اس کو اختیار کا طریقہ کار بھی اس آئین اور قانون کے اندر دیا گیا ہے. اس طرح کی بیان بازی ججز کو نہیں کرنی چاہیے اور غیر ضروری آبزرویشن بھی نہیں دینی چاہیے. اس سے آزادی رائے صرف صحافیوں کی نہیں، میڈیا کی نہیں، بلکہ عام شہری بھی ڈر جاتے ہیں. اور ججوں کا کام شہریوں میں ڈر و خوف پیدا کرنا نہیں ہے، ان کو ہمت اور حوصلہ دینا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. آخری 2-3 سوال متی اللہ جان صاحب، اس فیصلے کے بعد جو بھی حلقے تھے جنہوں نے ریفرنس تیار کروایا، جو بھی لوگ تھے جو اس ریفرنس کا حصہ بنے، اس کی تیاری کا حصہ بنے، انہیں کیا پیغام جاتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں بڑا واضح ہے، ان کو شرم آنی چاہیے، ان کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حکومت جو ہے اگر وہ بدنیتی نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کی، صدر کی، وزیر قانون کی، بیرسٹر سعد اکبر کی بدنیتی اگر نہیں ہے تو پھر انہیں اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کم از کم وزیر قانون اور بیرسٹر سعد اکبر کو ان کے عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیاد، اس ریفرنس کی، ان الزامات کی، اس ساری کارروائی کی بنیاد یہی تھی اور یہی لوگ تھے. آن اے لائٹر نوٹ ایک آخری سوال، بے لباسوں کا ساحل آپ کا جو لاسٹ کالم تھا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ چرچے میں ہے اور بہت ساری اس پر بات ہو رہی ہے. کبھی موقع ملا زندگی میں تو ایسے ساحلوں پر جانے کا اتفاق ہوگا انشاءاللہ؟ بے لباسوں کا ساحل، نیوڈ بیچز جو یورپ میں امریکہ میں ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ ساحلوں پہ بے لباس ہوتے ہیں. میرا کالم جو ہے یہ آخری تو نہیں تھا، بہت پرانا تھا. اس میں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یورپ اور امریکہ میں جو بے لباسوں کا ساحل ہے وہاں پہ لوگ لباس کے بغیر پھرتے ہیں، مگر وہاں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. وہاں بھی لوگ ایک دوسرے کو سٹیئر نہیں کرتے، گھورتے نہیں ہیں، ان کی اپنی ہے، وہاں بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے. مگر ہمارے ملک میں حالات یہ ہو گئے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو سب اس حمام میں سب ننگے ہو چکے ہیں اور ہمارے اصول بھی نہیں ہیں اور ہم ایک دوسرے کو گھوریاں بھی مارتے ہیں اور اتنے گھٹیا الزامات ایک دوسرے پہ لگاتے ہیں، کرپٹ ہے، کھا گیا، یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال بے لباسوں کے ساحل پہ بھی نہیں ہوتی جتنا ہم ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھوریاں مارتے ہیں. تو اتنا اس حد تک نہیں جانے چاہیے. بے لباسوں کے ساحل کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے جس قسم کے حالات نیب جیسے اداروں نے پاکستان میں پیدا کر رکھے ہیں اور عمران خان جیسے سیاسی قائدین نے الزامات کی جو بچھاڑ کر رکھی ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ اداروں کی وقت بھی کم ہو رہی ہے بلکہ ان کی اخلاقی جو مورل سٹینڈنگ تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے اور ہمارے ملک اور ہمارے معاشرے کا حال جو ہے وہ بے لباسوں کے ساحل سے بھی بدتر ہو چکا ہے. آلویز تھاٹ پرووکنگ اینڈ انٹلیکچوئل متی اللہ جان صاحب، سر تھینک یو سو ویری مچ، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. بے لباسوں کا ساحل جی، انہوں نے آرٹیکل لکھا اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یورپ کے اندر وہ بیچز ہوتے ہیں جہاں پر لوگ لباس نہیں پہنتے، ننگے گھومتے ہیں، وہاں پر بھی ایک پریویسی مینٹین رکھی جاتی ہے اور وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو گھور نہیں سکتے، کسی کی تصویر نہیں بنا سکتے اس کی اجازت کے بغیر، یا کسی کے اوپر کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتے. لیکن پاکستان میں ہم سب نے لباس پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم لوگ گھورتے ہیں، ہم لوگ کمنٹ پاس کرتے ہیں، ہم لوگ شیمنگ کرتے ہیں، ہم ننگا کرنے کی دوسرے کی کوشش کرتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. یہ شاید تاریخی فیصلہ ہے اور یہاں سے پاکستانی جوڈیشری کی بہت ساری ڈائمنشن سیٹ ہونے والی ہیں اور یہاں سے شاید ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے. 2023 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے. یہ ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ جس کرب سے ان کی فیملی اور وہ گزرے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جمہوریت کے لیے کردار ادا کریں، جمہوری روایات کو پروان چڑھائیں اور جو جمہوریت کی ایک ایسنس ہے اس کو مینٹین رکھیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی. تھینک یو سو مچ.